अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मुकदमे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनको नोटिस जारी कर दिया है और 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ ये जो 3 रुकनी बेंच था, इसने चीफ जस्टिस को सिफारिश की है कि लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि एक खातून और सफ़े अव्वल की जज को धमकी दी गई। अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मफाद आमा का मामला है और हम समझते हैं कि इस मामले को हमेशा के लिए हल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ इस्लामाबाद की खातून जज का मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं। अगर कोई अदालत आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला देगी तो क्या आप उसके ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू कर देंगे? आम आदमी की आखिरी उम्मीद अदालतें होती हैं। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि लोगों का आखिरी सहारा अदालतें हैं। जब एक लीडर उठकर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आम आदमी तो उठ उठ कर मारेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उनके जो करीबी रुफ़का जिनमें हाक्स जिनको कहा जाता है, फवाद चौधरी, उन्होंने कहा ठीक है, नोटिस आएगा तो उनके वकला देख लेंगे। लेकिन ये एक संजीदा मामला है और इसकी संजीदगी जो है उसका इजहार इस बात से भी होता है कि उन्होंने इससे भी बड़ा बेंच बनाने की जो है वो चीफ जस्टिस को इस्तदा कर दी है। वो ये बात भी कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए कि जो कोई उठे वो तनकीद करते। अदालती फ़ैसलों पर तनकीद होती है, होती आई है, आज भी होती है। जस्टिस मुनीर से लेके अब तक अदालती फ़ैसले जो हैं उनके ऊपर एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए थे, लेकिन अदालतों को और जजों को धमकियां नहीं दी गई थी। ज़ाहिर है वो फ़ैसला आज तारीख़ की रद्दी की टोकरी में जा चुका है। इसी तरह मज़ीद फ़ैसले भी जो हैं उनके ऊपर तनकीद होती है, लेकिन ये रवैया कि जलसे में खड़े होकर इस तरह का अंदाज़े तख़ातुब में एक खातून जज की हवाले से इजहार ख़याल जो है वो किस कदर मुनासिब है। दूसरी जानिब इमरान खान के लिए ये सूरत हाल जो है वो कितनी संजीदा है। क्या उनको सज़ा हो सकती है? क्या वो नाअहल हो सकते हैं? या ये कि अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो क्या अदालत उसको जो है वो कबूल कर लेगी? माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, चाहे वो दानिया अज़ीज़ हों, चाहे वो तलाल चौधरी हों, कि इस तरह की सूरत हाल को तस्लीम नहीं किया गया था। अब देखना ये है कि ये जो सारा मामला है ये किस तरफ अब 31 अगस्त या के बाद या उस दिन जाता है। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो कानूनदान हैं और बहुत बड़े कानूनदान हैं, और इस सारी सूरत हाल पर उससे बेहतर नहीं लगता था कि बात की जा सके। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब मुमताज़ माहिर कानून हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, साबिक़ वज़ीर कानून रहे, मुमताज़ माहिर कानून हैं। लतीफ़ खोसा साहब, ये फरमाइएगा कि कितना संजीदा मामला ये हो गया है इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। देखें, यकीनन नदीम, इसमें तो संजीदगी का अंसर इसी से अंदाज़ा कीजिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान का एक इज्तिमा होता है और उसमें ये फ़ैसला किया जाता है कि हमने अपनी मातहत अदलिया, जिसमें वो मोहतरमा मैजिस्ट्रेट साहिबा जो थी जिनको नाम लेकर उनको जो है ललकारा गया, और इसकी संजीदगी की नौइयत से ये फ़ैसला हुआ कि एक जो है 3 रुकनी बेंच तश्कील दी गई और उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आज आगाज़ किया।
اور جو آپ نے ابھی بھی اپنے انٹرو میں جو ریمارکس جن کا ذکر کیا، یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، ایک بالکل سوچ کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی آخری امید جو کہ عدلیہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر بیچ میں سے نظام انصاف، نظام عدل کو اگر نکال دیں تو پھر تو وہی لا قانونیت ہوگی، ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے گا اور پھر اپنی مرضی کے جو ہے وہ طاقت کے مائٹ از رائٹ کی بنیاد پر وہ مسلط کرے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اسرٹ کرے گا، اور جو ہے یہاں وہی لا آف دا جنگل جو ہے پریویل کرے گا۔ تو عدلیہ ہی کسی مہذب معاشرے کی تشکیل میں ممد و معاون ہوتی ہے، اور تمام نظام جو ہے ریاست کا، میں سمجھتا ہوں اگر آپ آئین کو بھی دیکھیے تو وہ بھی لوگوں کو انصاف فراہم کے لیے ہی یہ ایک عمرانی معاہدہ کیا جاتا ہے، اور جس میں جو معاملات ہوں وہ عدلیہ کے ذریعے حل کرنے کا جو ہے سب سے زیادہ اس میں ایمفسس، زور جو ہے آئین میں دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے اس قسم کے جید قائد جو ہیں، ایک بڑی جماعت کے بڑے رہنما جو وزیر اعظم بھی رہے ہوں، اگر ان کی جو ہے طرف سے اس قسم کی آئے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک رہنما جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اگر اخلاقیات کا بھی درس دینا ہو تو انہی سے مترشح ہوتا ہے۔ اگر آپ نے معاشرے میں امن اور آپسی پیار اور محبت، یگانگت کو جو ہے فروغ دینا ہے تو بھی ان کو آئیڈولائز کرنا پڑے گا، ان کو ایک سمبولکلی یہ اس چیز کا اظہار کرنا پڑے گا۔ لیکن ندیم دیکھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے کہ ہمارے جو قیادتیں ہیں، اب جواب غزل کے طور پر ادھر سے بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اگر ادھر سے یلغار ہوتی ہے تو ادھر سے فائر ورک شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے اپنے ایک جو قدروں کا، معاشی قدروں کا، معاشرتی قدروں کا جو ہے ہم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ میں اس کو اوپن کر لوں لطیف کوثر صاحب، میں آتا ہوں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، یہ فرمائیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ظاہر ہے کھوسر صاحب کی بھی میں اوپینین لینا چاہتا ہوں، کہ 31 اگست کو جب طلب کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، تو اس وقت کیا صورتحال ان کو درپیش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے ہے، مطلب کتنے سیکنڈز کی بات تھی اور وہ نااہل ہو گئے تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 31 اگست جو ہے اس دن خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کیا صورتحال جو ہے وہ درپیش ہوگی؟ آج ان کا بیان آ رہا ہے کہ نہ میں جھکا نہ میں جھکوں گا، میں سامنا کروں گا، مزاحمت کروں گا۔ یہ تو 31 اگست کو دیکھیں گے، جو لا آف کنٹیمپٹ ہے، کھوسر صاحب نے بڑی بھرپور بات کی۔ اب ایموشنل سے ہٹ کے دیکھیں، لا آف کنٹیمپٹ تو لا آف کنٹیمپٹ ہے۔ پہلے تھا کہ آپ کو پہلے دن معافی مانگنی چاہیے، اب آ گیا کہ نہیں، قانون کہتا ہے کہ نہیں، آپ آخری روز بھی معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اپالوجی از ون آف دا ڈیفینسز، جیسے ٹروتھ از اے ڈیفینس، تو اس میں سمجھتا ہوں اب جو وکلا صاحبان ہیں وہ رائے قائم کریں گے کہ کیا، لیکن بعد نظر 99% کیسز میں کنٹیمپٹ کیسز اینڈ اپ ود اپالوجی فرام دا کنٹیمنر۔ آپ کو یہاں نہیں، ورلڈ اوور وہ کل ہی ایک دوست مثال پڑھ کے سنا رہے تھے کہ برطانیہ میں ایک خاتون نے فیصلہ کیا کہ میں نے خود اپنے کیس کی بحث کرنی ہے، جج کے ریمارک پسند آئے تو اس نے کتاب اٹھا کے ماری، وہ میز پہ گری، دوسری ماری وہ کے درمیان سے گزر گئی، تیسری ماری وہ بھی اوپر سے گزر گئی، تو انہوں نے کوئی ایکشن لیا تو کہتی ہے یو آر ڈیم کول کیٹس۔ تو ہم بھی باہر میں عدالتوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی تھوڑا سا تحمل سے یا معافی کے انداز میں ایسے کیس کو سننا چاہیے، کیونکہ ایک مسئلہ ہے کہ جو سائل ہے وہ بھی عدالت ہے، جو الزام شہادت جو ہے وہ بھی عدالت ہے، اور جو ملزم ہے وہ بھی نہیں۔ اس میں خالد رانجھا صاحب بات یہ ہے کہ وہ عدالت کا کمرہ تھا، یہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم کی شخصیت ہے، ہزاروں کا مجمع سامنے ہے، ایک خاتون جج ہے،
اس کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ, ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے, یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جذباتی بات نہ کریں, قانون میں آ جائے نا, کس جو جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے, ایگزیکٹو کنٹیمپٹ ہے, آپ اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں کہ یہ کیا لوور کورٹ کی کنٹیمپٹ ہے, اس کو کیسے انیشیٹ کرنا ہے. یہ تمام چیز آپ جو آپ بات کریں جذباتی بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن آپ نے بالآخر آنا ہے آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن, یا آپ نے آنا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2000, اس میں آپ نے 2003, تو اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں جی کہ قانون کے تناظر میں کیا چیز ہے. اور اس میں میں تو کہتا ہوں اچھی بات نہیں ہے, میں کب کہتا ہوں اچھی بات ہے, لیکن اس کو ایموشنلی لینا اور بات ہے. اور جب جج صاحب بیٹھیں گے بطور جج تو ان کا رویہ اور ہوگا. جو کچھ انہوں نے کہا, جو آپ نے کامنٹس دیے, شاید اس میں ایک بھی نہ لکھا گیا ہو, تو اس کو بری بات ہے. میں نہیں کہہ رہا جس کو ٹھیک ہے, مورلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن لیگلی اٹ از براٹ ود ان دا پیرامیٹرز آف لا آف کنٹیمپٹ. اور اس میں جو اختیار معافی کا ہے وہ بڑے کیس سے جہاں پہ کہا کہ جو معافی نامہ ہے دیٹ پرجز دا کنٹیمپٹ, یہ فیصلے بھی بڑی عدالتوں کے ہیں. تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وکلاء صاحبان جو ہیں عمران خان کے, وہ کیا رائے لیتے ہیں. بعد نظر کھوسا صاحب نے کبھی رائے نہیں دی کہ عدالت سے جھگڑا کیا جائے, ہمیشہ کہتے ہیں معافی مانگ کے باہر آ جاؤ. تو ہم لوگ اس کا حل جو ہے وہ اپالوجی ہے. ٹھیک ہے, مجھے خالد رانجھا صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا لطیف کھوسا صاحب, اب دو پہلو ہیں. خالد رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں جذبات اور قانون کو الگ کر لیجئے, اور قانونی پہلو جو ہے اس کو دیکھیں کہ قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے وہ پھر معاملات آگے بڑھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ماضی میں بڑی مثالیں ہیں کہ قانون جس طریقے سے امپلیمنٹ ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی ہمارے پاس تضادات کے مجموعے ہی ہیں اگر اس کو دیکھا جائے. تو آپ کو اس کیس میں کیا لگتا ہے کہ عدالت جب بیٹھے گی اور ان کی جو معافی ہے وہ پھر کنسیڈر ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں تو دی جاتی ہے, اور یہ اب الگ سوال ہے کہ وہ معافی کس طریقے سے مانگتے ہیں یا کنفرنٹ کرتے ہیں؟ ندیم, ایک بات تو پھر آپ محترم عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ ماشاءاللہ ایگوئسٹک اور ضدی ہیں کہ وہ یعنی کبھی معافی نہیں مانگیں گے, اور اگر تو زبردستی عدالت نے خود ہی کہنا ہے اچھا جی آپ نہیں بھی مانگتے تھے, اچھا پھر بھی ہم معاف آپ کو کرتے ہیں, اگر تو یہ کرنا ہے اور عدالت نے پورا ایک قسم کا لمبا لیٹ جانا ہے اور معافی خود مانگنی ہے, تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے توازن ہے, بدقسمتی سے ہمارے ہاں توازن کی بھی کمی ہے. آپ متوازن شخصیت تو پہلے بن جائیے گا. اگر آپ معافی مانگیں, میں آپ کو آج چیلنج بتا رہا ہوں کہ کبھی معافی نہیں مانگے. ان کے بہت دیرینہ ساتھی محترم حامد خان صاحب نے جب شروعات تھیں تو انہیں ایک سپریم کورٹ کی جانب سے اسی طرح کا نوٹس آیا, تو محترم عمران خان صاحب کو کہا گیا حامد خان کی جانب سے کہ آپ معافی مانگ لیں, لیکن انہوں نے نہ صرف معافی مانگنے سے انکار کر دیا بلکہ حامد خان صاحب کو فارغ کر دیا, اور وہ آج تک تقریباً واپس اپنی نائب صدر تھے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے. تو آپ ذرا ان کی دیکھیے, محترم عمران خان صاحب ہم اس مفروضے پر چل رہے ہیں. یہ بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ اسلام خود جو ہے عفو اور درگزر کے معافی آسن ہے, معاف کر دینا بڑے پن کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ
ان اس وسائل میں سے ہے معاف کرنا، درگزر کرنا. ہم بہت ہی خطا کار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جانے کتنی خطائیں اور کتنے گناہ ہمارے معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ تو یعنی ان کا جو ہے یہ ہمارے شرع میں، ہماری اسلام میں، ہمارے ہر چیز میں عفو اور درگزر اور معافی آسن متصور کی ہے. حتیٰ کہ قتل خون کو بھی معاف کر دینا جو ہے یہ آسن ہے، اور معاشرے میں ایک بہت زیادہ خوبصورتی اور ہم آہنگی کا آشکار ہے. لیکن ہم اس مفروضے پر چل رہے ہیں. ارے بابا، اگر آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کو، جو سبھی اب جان چکے ہیں، وہ معافی نہیں مانگیں گے، تو اس لیے ہی آسک فار اٹ. جہاں تک تعلق ہے کنٹیسٹ کرنے کا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی یا تو کہہ دیں کہ آپ یہ لاڈلے ہیں، ان کے آگے سبھی جو ہے جو یہ حکم کریں گے اسی حکم پر ریاست چلے گی، اسی حکم پر عدلیہ چلے گی، اسی حکم پر الیکشن کمیشن آف پاکستان چلے گا. اگر ان کی مرضی کا ہوگا تو ٹھیک ہے، وہ اچھے ہیں، ویری گڈ، فائن. اور اگر وہ ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ان پہ پوری زور سے جس طرح اب انہوں نے سواری کی ہے. دیکھیں، اگر تو جوش میں قتل جائز ہے، مجھے بتا دیں، کیا غصے میں آپ کسی کا جرم کر سکتے ہیں؟ کسی کی اچھا نہیں، اب لطیف کھوسا صاحب اس میں سوال یہ ہے، کھوسا صاحب سوال یہ ہے تو جو ہے قانون کی جو کرائم اینڈ پنشمنٹ کا تصور ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ بھائی جان آپ اپنے اوپر جو ہے نہ صرف کنٹرول کریں بلکہ ایک مہذب معاشرے کو فروغ دینے میں وہ کریں. کھوسا صاحب سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر عدالت نے خود معافی دینی ہے یا یہ کرنا ہے، تو یہ جو 3 رکنی آج بینچ تھا، اس نے جو چیف جسٹس کو کہا ہے کہ لارجر بینچ جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ رنجیدہ ہیں، سنجیدہ ہیں؟ اور جب یہ جسٹس محسن اختر کیانی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل ہونا چاہیے، تو آپ کیا اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سے سنجیدگی بھی ان کی نظر آتی ہے اور رنجیدگی بھی پائی جاتی ہے. نظام عدل کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو پھر یہ کھلی چھٹی دے دیجئے گا، جس کی جو منہ میں آتا ہے وہ گالی دیتا رہے، نام لے کر دیتا رہے. دیکھیں، تنقید بھی اگر آپ نے کرنی ہے کسی فیصلے کی تو بھی آپ کو بہت محتاط ہو کر اس فیصلے کی قانونی اور آئینی حدود کے پر جو ہے آپ کو تنقید کرنا کی اجازت ہے. آپ نہ تو اس میں کوئی ذاتیات کی دشنام درازی کر سکتے ہیں، نہ نام لے کر آپ للکار سکتے ہیں. یہ تو بنیادی طور پر یہ تو کھلی ایک ایسی دھمکی ہے کہ اگر آج تو تم کو ہم نے، اور دیکھیں اسی سیاق و سباق اسی تقریر میں دیکھیں، اوے آئی جی، اوے ڈی آئی جی، میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں کر لوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں نہیں کروں گا. اب اگر یہ ہم نے زبان معاف کیجیے گا استعمال کرنی ہے تو پھر نہ کوئی بیوروکریٹ اس ملک میں کام کرے گا کہ کل کو جی محترم عمران خان صاحب جو ہے اقتدار میں آ گئے، میں پاگل ہوں، اپنی نوکری کو بھی گماؤں اور میں بسلاسل جیل میں جاؤں، ان کی اس انتقام کا نتیجہ اور وہ غضب و غیظ کے تابع آؤں. اور اسی طرح محترم عمران خان نے محسن بیگ کے کیس میں کیا تھا. محسن بیگ کو جب اسلام آباد میں ایف آئی اے کے ذریعے جو نالش کی تھی، جو ایف آئی آر درج کروائی تھی مراد سعید نے لاہور میں، اس میں اسلام آباد میں ایف آئی اے سے پکڑوا کر اس کے گھروں میں گھسا کر تھانے میں اس کو مار کے، اور جب سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج نے لکھا کہ یہ غیر قانونی اس کو جو ہے گرفتاری کی گئی ہے اور اس کے خلاف جو ہے کارروائی ایڈیشنل سیشن جج کے، تو محترم عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بلا کر کہا کہ اس جج کو نکلوا دو، اس کے لیے ریفرنس کرو. یہ آپ کے اخباروں کی شاہ سرخی ہے، کوئی اتنی لمبی دیر کی اور دور کی بات نہیں ہے. تو یہ اگر ہم نے دھمکی دینی ہے عدلیہ کو کہ اگر میرے خلاف یا قانون کے مطابق تم نے فیصلہ کرنے کی کسی میرے ساتھی کے خلاف جرت کی تو تمہارا یہ حشر ہوگا، تو کل کو آج یہ محترم عمران خان صاحب دے رہے ہیں، کل کو جو دوسری جماعت اپوزیشن میں جائے گی وہ دھمکیاں دے گی، اور پھر اس طریقے سے پھر تو بڑے کے لیے اور طاقتور کے لیے جو محترم عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اس کے لیے اور قانون ہے اور ایک غریب آدمی کے لیے اور قانون ہے، تو پھر اس کو ختم ہی کر دیں. ختم ہی کر دیں. میں کھوسا صاحب آتا ہوں. جی خالد رانجھا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو کیس ہے
اس کے اندر کیا سزا ہو سکتی ہے, نااہلی ہو سکتی ہے, کیا اس کا انجام ہو سکتا ہے؟ اگر کنٹیمپٹ میں سزا ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو, جیسے یسرا گیلانی صاحب کا کیس تھا, تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان وڈ بی آؤٹ آف پالیٹکس. اور میرا یہ بالکل گمان ہے کہ اس کیس میں شاید یہ ٹیسٹ کیس بن جائے ٹو تھرو ہم آؤٹ آف پالیٹکس بائی ڈکلیئرنگ ہم گلٹی اینڈ پنشنگ ہم ایون فار ون ڈے ٹل رائزنگ آف کورٹ ہو جائے. تو اس کی سزا جو ہے وہ کافی ہے ٹو تھرو یو آؤٹ آف دا ایمبٹ آف الیکٹورل ارینا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دوست عمران کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا از اٹ اے رسک ورتھ ٹیکنگ. لطیف کھوسہ صاحب نے جب فارمر پرائم منسٹر واز آن دا ڈاک تو انہوں نے بھی کان میں کہا تھا معافی تو مانگ لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں سزا جھیل لیتا ہوں, اور سزا جھیل کے وہ آفس سے باہر ہو گئے. سو اٹس اے چوائس. اگر عمران خان از لوکنگ فار اے چوائس تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا وقار بھی ہے, اور انا کو پس پشت رکھتے ہوئے وکلا کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ اپالوجی از دا بیسٹ وے آؤٹ. نہیں, لیکن خالد رانجھا صاحب, عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کی وہ بات سنتے ہیں, جیسے فواد چودھری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اب ان کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر دیں. وہ یہ پوائنٹ تمام ریز ہوں گے, یہ پوائنٹ تمام لیگل ویلیوز تمام لی جائیں گی. فار انسٹنس اونلی کورٹ آف ریکارڈ کین پروسیڈ فار کنٹیمپٹ. تو چونکہ وہ مجسٹریٹ صاحب یا سیشنری صاحب خود کو اختیار نہیں ہے کنٹیمپٹ کا, شی اور ہی کوڈ میک ریفرنس ٹو دا ہائی کورٹ, یا ریفرنس نہیں ہے, یہ سو موٹو لیا جا رہا ہے. سو موٹو کا اختیار ہائی کورٹ کو نہیں ہے, صرف سپریم کورٹ کا ہے. تو وہ علیحدہ بات ہے کہ غصے میں آ کے عدالت بھی غصے میں آ رہی ہے. ہم روز منتیں کرتے ہیں عدالتوں کی کہ جی آپ ریسٹرینٹ شو کریں. یہ وکلا کی طرف سے بحث کرتے ہوئے زیادتی ہو جاتی ہے. جب بحث کرتے زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم میں سے ایک بندہ اٹھ کہتا ہے جی میں معافی مانگتا ہوں, اس کو جانے دے. مقصد ہے کہ عدالتی وقار بھی قائم رہے اور قانون کی پاسداری بھی رہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایموشنل ڈبیٹ سے باہر آ جائے. آل رائٹ, امینڈ دا لا. اس لا کو یوں امینڈ کیجئے کہ جو آپ سکم دیکھ رہے ہیں اس کو آپ دور کریں, اور ایوری باڈی از سبجیکٹ ٹو لا. اگر قانون سے تجاوز کرنا ہے, عدالت نے غصے میں آ کے اس کی انٹرپریٹیشن بڑی کرنی ہے, تو پھر یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آج تو اچھی لگتی ہے ایموشنلی, کل کو جب ہم خود اس کو فیس کریں گے تو ہمیں بری لگے گی. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو لا آف کنٹیمپٹ ہے آج بھی یہ ہے, اور آج سے 100 سال پہلے بھی ایسے باتیں ہوتی رہی ہیں, اور عدالتوں نے خود کہا ہے کہ وی مسٹ شو ریسٹرینٹ. تو اس میں میں کہوں گا جہاں جیسے کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لیٹ جائیں گے, میں کہتا ہوں دے شو ریسٹرینٹ اینڈ ناٹ ٹیک آن اینی باڈی. اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے. اور اس میں اگر آپ کہیں کہ نہیں نہ ملزم ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے, نہ مدعی کر رہا ہے, نہ عدالت کر رہی ہے, تو پھر آئی تھنک یو مے ہیو ٹو امینڈ دا لا. ہم نے لا آف کنٹیمپٹ 1000 دفعہ امینڈ کیا ہے ٹو میٹ اے سچویشن, اور بار بار لا کو ترمیم کرنا اچھی بات نہیں ہے. ٹو سوٹ اوکیزن. ٹھیک ہے, میں خالد رانجھا صاحب آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا لطیف کھوسہ صاحب, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ دائرہ اختیار جو ہے
اس حوالے سے خالد رانجھا صاحب کا اس حوالے سے ایک نقطہ نظر ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت جید اور بہت ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹاپ لائر ہیں اس ملک کے، لیکن ذرا سیکشن 5 کو دوبارہ پڑھ لیں، کنٹیمپٹ آف کورٹس آرڈیننس 2003 کا. یہ عدالت پر واجب اور لازم ہے کہ وہ اپنا جو لوور جوڈیشری کا ہو، یہ ہمیشہ ہائی کورٹ ہی کو اختیار ہے دفعہ 3 میں، اور 5 میں اس کی سزا بھی 6 ماہ ہے جو وہ کر سکتے ہیں. اگر دیکھیں لوور جوڈیشری کو اگر ہائی کورٹ جو اس کی سپروائزری کورٹ بالا ترین عدالت ہے اس صوبے کی، وہ اگر تحفظ نہیں دے گی، اور یہ قانون میں مندرج ہے کہ اگر لوور سیشن کو یعنی لوور جوڈیشری کا کوئی معاملہ ایسا توہین عدالت کا ارتکاب ہوگا تو عدالت عالیہ اس کا بالکل تو یہ سو موٹو لینا جو ہے آپ کہہ لیں یا اس سیکشن کے تحت جو ہے وہ ان پر ایک واجب اور لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت عدلیہ کی جو ہے اس کا وقار اور عزت کا تحفظ کریں، اور کوئی ایسا جو ہے ان کی توہین عدالت کے ارتکاب کرنے والوں کا مواخذہ کریں، تو یہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے. سو اس میں سو موٹو والی وہ شک نہیں آتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن وہ ایکسرسائز کر رہے ہوں آرٹیکل 199 میں. وہ ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کی 184(3) میں سو موٹو جورسڈکشن ہے، ہائی کورٹ کی نہیں ہے، لیکن یہاں اسٹیچوٹری جورسڈکشن ہے ان پہ ہائی کورٹ کی. اس لیے یہ تو باہر کے فواد چودھری صاحب بادشاہ سلامت ہیں، وہ جو مرضی کہتے رہیں، اور اسی طرح یہ لوگ ایسے ہی مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف ہیں جو مرواتے ہیں ان کو بجائے اس. اچھا کھوسا صاحب ایک اور سوال کی بات. جی کھوسا صاحب ایک اور سوال یہ فرما دیجئے کہ میں نے خالد رانجھا صاحب سے پوچھا، اب آپ سے بھی میں اس معاملے میں اوپینین لینا چاہتا ہوں کہ یہ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بڑا بینچ ہوگا جو کہ اس بات کا عکاس ہے کہ وہ اس معاملے کو سیریسلی لے رہے ہیں. سزا ہو سکتی ہے، نااہلی ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب سزا ہوتی ہے تو نااہلی آٹومیٹک ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا. آرٹیکل 63 بڑا کلیئر ہے، اور یوسف رضا گیلانی کو بھی، لیکن یہ تا حیات نہیں ہوگی، یہ 5 سال کے لیے ہے، اس میں مندرج ہے جو محترم یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ہوئی تھی، چاہے وہ 5 سیکنڈ کی کنٹیمپٹ توہین عدالت تھی. چونکہ میں عدالت میں تھا، انہوں نے سنایا فیصلہ اور ساتھ ٹل دا رائزنگ کر کے آف دا کورٹ، اور ساتھ ہی اٹھ گئے. یعنی وہ 1 سیکنڈ کی سمجھ لیں کہ وہ ان پر بندش بھی نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہو کر 5 سال کے لیے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو یہ میرا خیال میں عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے. یہ کوئی لاڈلے زیادہ نہیں ہیں، وہ تو سٹنگ وزیر اعظم تھے، یہ تو سابقہ وزیر اعظم ہے. سو یہ کہہ دینا کہ جی ان کے لیے قانون اور ہوگا اور ان کے لیے قانون اور ہوگا، مجھے ایسا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے. اور لارجر بینچ بنانے کی بھی چندہ ضرورت نہیں تھی. لیکن باہر کیف چلیں، انہوں نے کیانی صاحب، جسٹس کیانی صاحب جو ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو، 3 رکنی بینچ کو، انہوں نے مناسب سمجھا تو فائن، 5 ججز ہو جائیں گے، 7 ججز ہو جائیں گے، فل کورٹ بیٹھ جائے گی. لیکن اگر محترم عمران خان صاحب اگر پھر میں کہوں گا معافی نہیں مانگتے، انکوالیفائڈ اپالوجی، اور اس کو اصرار کرتے ہیں جیسا لگ رہا ہے، تو پھر یہی ہوگا، سزا بھی ہوگی، چاہے وہ ٹیل دی رائزنگ آف دا کورٹ ہو یا 1 دن کی ہو، اور پھر نااہلی بھی ہوگی. دیکھیں ہیونگ سیڈ دیٹ ندیم، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مچ لیس عمران خان جو اس وقت ایک بڑی پارٹی کے بڑے سربراہ ہیں، کہ وہ اس طریقے سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو ان کا. اور وہ بہتر ہے کہ میں سمجھتا ہوں نوجوان جو آج انہوں نے ایک کلٹ ڈیولپ کر لیا ہے، اور پاکستان کی 65% 65 سے 70% آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے. یہ اتنی طاقتور ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، دنیا میں کسی کے پاس یہ تناسب نہیں ہے آبادی کا. ہمیں چاہیے کہ اس یوتھ کو ہم اپنی کنسٹرکٹیو نیشن بلڈنگ میں جو ہے ان کو راغب کریں، لے کر جائیں. یہ ہم ان کو ڈسٹرکٹیو جو ہے ٹینڈنسیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ملک کو تباہی کے دہانے پر ہمیں ان کے ذریعے جو ہے نہ صرف لے آئے ہیں. خسرو صاحب میں آتا ہوں، آخری راؤنڈ ہے، ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھنا ہے. اچھا اس میں خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے
کہ عدالت سے معافی بھی مانگی گئی, آپ نے جس تحمل کی بات کی ہے اس تحمل کا اظہار نہیں ہوا اور لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو گئے. اس کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرض کر لیجئے ایک سیکنڈ کے لیے, فرض کیے لیتے ہیں, دوبارہ کہتا ہوں, خان صاحب کی اپالوجی آ جاتی ہے تو عدالت آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بینچ پھر تو تشکیل دینے کی ضرورت نہیں تھی اگر معاملہ ریسٹرینٹ کا ہی ہوتا؟ غلطی جو ہے یہ بڑا بینچ اتنی کرتا ہے جتنا سنگل بینچ کرتا ہے. جو خدا صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل درست بات کر رہے تھے, لیکن میں کہتا ہوں ایشو یہ نہیں ہے کہ کس کو اختیار ہے سزا دینے کا, ہائی کورٹ کو ہی ہے, لیکن ہائی کورٹ کے کیس کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ اٹ کین اونلی بی آن اے ریفرنس بائی دا میجسٹریٹ اور بائی دا سول جج ہو از ہرٹ. اصل بات ایشو ہے کہ اگر اس کیس میں, اور یہ ایک بیسک ڈیفیکٹ ہوگا ان پروسیڈنگز میں, no reference has been made from Lord Judiciary, the judge concerned. جس طرح کہ مجھے انہوں نے گالی دی ہے, somebody has to make a reference. عدالت خود مدعی نہیں بن سکتی اس کیس میں, اسی وقت بنتی ہے مدعی when there is a contempt committed at the face of the court. یہ contempt at the face of the court نہیں ہے, یہ تو lower court کی contempt ہوئی ہے, and some reference has to be made by that court. نہیں کیا انہوں نے, اور یہ بات آخر تک بحث ہوگی اور ہم کہیں گے proceedings are quorum non judice. ٹھیک ہے, جج 5 ہے, میرے پاس اس میں ڈاکٹر صاحب 1 منٹ رہ گیا ہے, آپ نے بڑی اہم نقطہ اٹھا دی ہے. جی لطیف کھوسہ صاحب. دیکھیں میں اپنے اس موقع پر قائم ہوں, کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے, ریفرنس بھیج دیتی تو بھی فابہہ کوئی امر مانے نہیں ہے, لیکن اگر ایک عدالت اسی کی دھمکی سے ہی مرعوب ہو کر وہ کچھ نہیں کرتی تو کیا ہائی کورٹ ہاتھوں کے ہاتھ دھر کے اپنے جو ہے عدلیہ نیچے والی کی تباہ اور فنا کر دے گی؟ تو باہر کے ڈاکٹر صاحب کا اپنا رائے ہے, ہر ایکسپرٹ کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سردار لطیف کھوسہ صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.